बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ में प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है उसके लिए हमने ज़हमत दी है मारूफ सहाफ़ी शौकत मलिक साहब को। शौकत मलिक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे जजों के इल्ज़ामात और इंक्वायरी कमीशन। दूसरा जो हमारा मौजू है, अमेरिकी सदर जो बाइडन को जवाबी ख़त जो PM साहब ने लिखा है। तीसरा हमारा मौजू है 2 अप्रैल को, कल यानी कि जो पूरे मुल्क में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और चौथा हमारा जो है मौजू है वो पेट्रोल की कीमतें और अवाम की चीखें। ये आज के हमारे मौजू हैं और हमने इन मौजूआत के ऊपर बात करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शौकत मलिक साहब। शौकत मलिक साहब से सबसे पहला जो सवाल है वो मैं ये करूँगा कि बस थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो जजों का मामला है, 6 जज साहिबान जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद से जिनका तल्लुक़ है, इन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिस पर एक वफाकी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम कर दिया है। तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं इस कमीशन के जो हैं चेयरमैन नामज़द हुए हैं और वो इस की सारे मामले की जो है वो इंक्वायरी करेंगे। साथ आपको ये भी इल्म है कि इंक्वायरी के साथ साथ इन तमाम मामलात के जो ऊपर बातचीत होगी, जो इंक्वायरी कमीशन होगा जहाँ पे ये जज साहिबान पेश होंगे, TROs भी जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है जजों के जो इल्ज़ामात हैं उसके अलावा भी अगर ये कमीशन चाहेगा तो उसके ऊपर भी वो इंक्वायरी कर सकेगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा मामला है जजों का जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दबाव था और जितने भी हमसे फ़ैसले करवाए गए हैं या लिए जा रहे हैं ये सारे दबाव कह जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि असल मामला क्या है और ये किस तरफ रुख इख्तियार करेगा? जी चौधरी साहब, आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी, आपको बहुत शुक्रिया। तो आपने जिन मौज़ूआत पर, जिन निकात पर बात की है उसके लिए अर्ज़ है कि सबसे पहले बात करते हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है कि उनके ख़त के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ साहब एक कमीशन मुकर्रर करें, इन मामलों की ताक़ीद करेंगे जो कि उनके ऊपर फ़ैसले लेने के लिए मुख्तलिफ़ खुफिया अदारों के दबाव से या उनका कोई असर रसूख ने इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में जब ख़त इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजों ने लिखा चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करके अटॉर्नी जनरल के ज़रिए आपस में बैठ के एक मीटिंग की, जिसमें वज़ीर कानून भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, चीफ जस्टिस काजी साहब थे और जस्टिस सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। उसमें उन्होंने तय किया कि हम एक इंक्वायरी कमीशन कायम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत ने और उसके वज़ीर कानून मशावरत करके एक साबिक़ चीफ जस्टिस ने एक नाम है, मारूफ हैं, जो जानदार हैं, खैर जज हैं, उनको एक सरबराह मुकर्रर कर दिया है इनका जो इंक्वायरी कमीशन का, जो सैयद सदक हुसैन जिलानी हैं। ये वो जज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक इंतहाई नेक नाम है, जानदार है। और इससे पहले आपको पता होगा कि इनके बारे में यह है कि आलमी अदालत के लिए भी इनका नाम तजवीज़ किया गया था। जी जी, ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कमीशन मुकर्रर हो गया और जिसके आपने बताया है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को जो है वो इस कमीशन के जो है इंचार्ज होंगे या चेयरमैन उनको नामज़द किया गया, तो तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को यकसर जो है मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा था, तो मैं ये एक रुकनी कमीशन होगा जिसको TORs भी तय हो चुके हैं। और इसमें TORs में जो चीज़ है वो ये है कि वो सरबराह जो इसका कमीशन होगा वो जो चाहे कर सकता है, और ये जब तक चाहे इन जजों के मामलात के अलावा कोई भी जो मामलात हैं इस दबाव के बारे से जो कि उसके भी असर रसूख को भी इस्तेमाल करने के बारे में वो तहक़ीक़ात कर सकेगा और ज़्यादा उसको मतलब कि इस चीज़ की तहक़ीक़ कर सकेंगे। तो बाकी जहाँ तक मुस्तरद करने की बात आपने की थी, तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने भी मुस्तरद की है और
کوئٹہ کے اپنا بعض افسر نے بھی مسترد کیا ہے. تو لیکن زیادہ اکثریت جو ہے نا اس نے اس کو خوش آئند کہا ہے کہ ان جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کام کرے گا تو یہ مثبت فیصلے دے گا, مثبت رپورٹ دے گا. تو بعض لوگ اس کے پہ اظہار کر رہے ہیں, شک و ثبوت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ آج تک جتنے کمیشن بنے ہیں کسی کی رپورٹ سامنے آئی, لیکن مجھے یقین ہے اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے اور کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کمیشن کی رپورٹ لازمی آئے گی اور پبلک کی جائے گی, اسے لوگوں سے عوام سے چھپایا نہیں جائے گا. تو دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ تحریک انصاف, حالانکہ تحریک انصاف کا جو پوائنٹ ہے یہ بالکل یکسر غلط ہے, کیونکہ ان جسٹس اپنا صادق حسین جیلانی کے بارے میں عمران خان نے جب 2018 میں نگران حکومت قائم ہونی تھی تو انہوں نے ان کو اور ناصر الملک کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگوں کو حکومت میں آنا چاہیے, ایسے لوگوں کو کام کرنا چاہیے تاکہ جو جانبدار ہوتے ہیں, معروف ہوتے ہیں اور ہر حوالے سے غیر متنازع ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ چیز ہے. اچھا ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑے جاندیدہ ہیں اور بڑے معاملات کو سمجھتے ہیں, معاملہ فہم آدمی ہیں. جس وقت ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے تفویضات کے اوپر جو خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ ہمیں یہ ہمارے تفویضات ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو تو فریق بننا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ اس میں فریق کیوں بنی, کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ فریق بن گئی؟ اور پھر فریق جب بنی تو انہوں نے پہلے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اس کی جو انکوائری ہے وہ اس کے لیے کمیشن قائم کیا جائے اور اس کے لیے انکوائری کے لیے کوئی جوڈیشل جو ہے وہ کونسل بنائی جائے یا اور جتنے بھی کوئی ذرائع ہیں اس پر بات کرتے. لیکن اب جس وقت یہ کمیشن بن گیا انہوں نے اس کمیشن کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے عدلیہ بچاؤ جو بحالی تحریک ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی جو صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں میری عرض یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بے معنی ہیں, بے مقصد ہیں, اور اس صادق حسین جیلانی کے کمیشن کے سربراہ بننے سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی پول ہیں ہمارے کھولیں گے, کیونکہ جتنے بھی کیسز ان 6 ججوں نے سنے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے میں سے, ان میں سے 98% کے فیصلے ان کے حق پہ آئے ہوئے ہیں. عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے, پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے. اگر وہ تحقیق کریں گے تو یہ سارے جج پھنسیں گے اور انشاءاللہ یہ کمیشن اگر آزادانہ طور پر کام کرے گا تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے کیسز ہیں ان کے سب کے سامنے پتہ لگے گا کہ بھئی سب سے زیادہ ریلیف ان کو ملا ہے. اور یہ ان کے جو دباؤ کا دوسری بات یہ ججوں کے آج تک جو خط لکھا ہے اس میں یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ ہمارے اوپر کس کا دباؤ تھا, کس ادارے کا دباؤ تھا, کس شخص کا دباؤ تھا, کس افسر کا دباؤ تھا, کس اہلکار کا دباؤ تھا, براہ راست دباؤ ڈالا گیا یا بلا واسطہ ڈالا گیا یا بلا واسطہ ڈالا گیا. جبکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی مثال دیتے ہیں, ان کے خط کے بعد انہوں نے لکھا ہے, حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ جج تو سن 20 سے مطلب یہاں اپوائنٹ ہے, یہاں ان کا تقرر سن 2020 سے ہے, یعنی 4 سال ہو گئے انہیں یہاں اپوائنٹ ہوئے. اس سے پہلے کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. جب جسٹس صدیقی کے کیس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیا ہے, سپریم کورٹ پاس نے دیے, ان کو حوصلے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے اس کے آڑ میں یہ خط لکھ کے ایک ملک کو بحران سے دوچار کر دیا ہے, عدالتوں کو بحران سے دوچار کر دیا ہے, پورے سسٹم کو انہوں نے بحران سے دوچار کر دیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جج اس تحقیقاتی کمیشن کے بدلے میں خود پھنسیں گے اور یہ مس کنڈکٹ کے چکر میں آئیں گے. اچھا ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کا اپنا موقف ہے اور آپ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے ضمن میں آتے ہیں, لیکن دیکھیں ابھی انکوائری جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ جن کے خلاف, میرا مطلب ہے کہ آپ نے انکوائری کرنی ہے, جن ایجنسیوں کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے, جن ججز کو خدشات ہیں ان کے اوپر جو الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں اس کے اوپر انکوائری کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو یہ آپ کا جو کمیشن بنا ہے, ایک رکنی کمیشن بنا ہے, اس کو جو فریق جج ہیں, 6 جج ہیں ہائی کورٹ کے, ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیں, اور یا وہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا راستہ وہ اختیار کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ, میرا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں سو موٹو ایکشن لیں, اور کچھ لوگ جو تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ریٹ پٹیشن بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں داخل کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے, میرا مطلب ہے کہ کس طرف جا رہا ہے, کہ یہ بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا. جی گزارش یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جب انکوائری کمیشن
قائم کیا گیا اور اس کے سربراہ کی تقرری ہوئی. انہوں نے ججوں کو دیکھ لیا کہ جسٹس صادق صاحب آ گئے ہیں اس کے سربراہ اور وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے, غیر جانبدارانہ انکوائری کریں گے, تحقیقات کریں گے, اس میں وہ پھنسیں گے. اس لیے وہ بھاگنے کی کوشش, فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. منہ سے عیدیں مانے کر کے, ریٹیں دائر کرنے کے حوالے سے یا کچھ ایسے کر کے وہ اس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں تاکہ جان چھوٹے یا کوئی اپنی ریٹائرمنٹ کے چکر میں پڑ جائیں, یا کوئی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خط لکھ کے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار لی ہے اور خود پھنس گئے ہیں. ان کے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے ملک صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک تہنیتی خط جو ہے وہ تحریر کیا ہے, اور جس میں انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے اور ساتھ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے ہر معاملے کے اوپر جو ہے نا ڈٹے چلیں گے. پاکستان جو ہے یہ ہمارا دوست ملک ہے. آپ آج اسی کے جواب میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جو بائیڈن کو جو ہے نا وہ جوابی خط لکھ دیا ہے, جس میں انہوں نے بھی انہی خط جو ہے نا جذبات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ ہم امریکہ سے جو ہے ہر قسم کا جو ہے نا تعاون کریں گے, اور ہم اس وقت ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں, جو اس وقت ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, اس میں امریکہ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. دوسری طرف جب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ, پاک ایران گیس پائپ لائن کا, تو یہ ساری معاملات جو ہیں ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں, اور دوسری طرف وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایران سے جو ہے وہ گیس نہیں لینی ہے. اگر آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تو آپ کے اوپر نہ صرف اقتصادی پابندیاں لگے گی بلکہ آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا دوگلا پن ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ کوئی واضح پالیسی جو ہے ابھی تک انہوں نے نہیں دی ہے؟ جی چوہدری صاحب, آپ نے جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا اور صدر جو بائیڈن کے خط کا اور وزیر اعظم کے خط کا حوالہ دیے, اس سلسلے میں میری راضی ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو سپر پاوریں ہوتی ہیں, یعنی جو روس, چین, امریکہ, برطانیہ, سارے یہ جو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو یہ اپنے مفادات کے تحت ہمارے جیسے پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو استعمال کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ بھی کسی اپنے ذاتی ملکی مفاد کو مد رکھ کر خط لکھا گیا ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان بنتے نہیں. یہ کسی جب امریکی صدر خط نہیں لکھا, حالانکہ اس سے پہلے پچھلی حکومت کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کافی کوشش کی کہ صدر جو بائیڈن ان سے بات کرے, ان سے فون کرے یا ان کا فون سن لے یا وہ فون کر دے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اب جو میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم بنے ہیں تو انہوں نے کم از کم 3 ہفتے بعد خط لکھا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی اس کا امریکی مفاد ہے. دوسری بات یہاں تک چل ہے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو ایک انتہائی اہمیت کا حامل خطہ ہے, جہاں سب سے زیادہ اہمیت چین کی ہے, اور چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو جس کی دوستی اٹل ہے. یہ صدیوں سے محیط ہے, برسوں میں محیط ہے, اور بالکل برادرانہ تعلقات ہیں, اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کسی حد تک ٹوٹے, لہٰذا وہ ایک ہر بار سوال کر رہا ہے کہ وہ دوستی میں رکھنا ڈال سکے. دوسری بات, جہاں تک شہباز شریف نے خط کے جواب دے دیا ہے, اس نے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اور امریکہ کے تعلقات جو ہے کلیدی اس میں اہمیت رکھتے ہیں, اور ہم اپنے تمام جو معاملات ہیں, تجارتی تعلقات, اقتصادی تعلقات, سفارتی تعلقات, ہم پہلے سے زیادہ ان میں مضبوطی پیدا کریں گے. تو پاکستان بالکل امریکہ مل کر چلیں گے ہر حوالے سے. حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ وہ ملک ہے جس نے ہر آڑے وقت میں پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کو دھوکہ دیا ہے. سن 65 میں جب انڈیا پاکستان کی جنگ لگی تو امریکہ نے اسلحہ کے معاہدہ ہونے کے باوجود اسلحہ نہیں دیا تھا. اسی طرح جب سن 71 کی جنگ لگی تو امریکہ نے دھوکہ دیا تھا, 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے کہ بیڑا نہیں آیا تھا, پاکستان ڈاکہ فعال ہو گیا تھا. یہ بات ہے, امریکہ کو مفادہ ہوگا, اس سے خط لکھا ہے, وہ بنیے کا بیٹا ہے, تو کچھ دیکھ کر گرا ہوگا. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو خط آیا ہے جو بائیڈن کی طرف سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو, اس کے پیچھے بھی کچھ امریکی مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ملک صاحب نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے ہمیں ہر موقع پر نہ صرف دھوکہ دیا ہے, لیکن اس وقت جو خط موصول ہوا ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے, تو یہ مسلم لیگ کے اندر اور کافی خوشی کا جو ہے نا مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں خط لکھ دیا ہے اور اب یہ حکومت جو ہے یہ 5 سال پورے کرے گی. آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ جی, گزارش یہ ہے کہ ایک امریکی صدر کے خط پر شادیانے بجانا,
خوشی منانا میرے حساب سے بیوقوفی ہے، احمقانہ حرکت ہے یہ. مطلب اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر کسی حکومت سے کسی ملک سے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق شادیاں نہیں بجانے چاہیے. خط کیا ہے، خط لکھتے تو کیا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو دھوکہ دے جائے گا پھر امریکہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا ملک صاحب گزارش ہے کہ کل جو ہے 2 اپریل ہے اور آپ کے ملک میں جو سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے ابھی تک جو معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کی واضح ہدایت کے باوجود وہاں پہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ منعقد نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ باقی جو آپ کے 3 صوبے میں وہاں الیکشن جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل کا الیکشن آپ کے پورے ملک میں ہو جانے ہیں تو کون سی جماعت کو جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت حاصل ہوگی؟ جی چوئی صاحب، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو ذکر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن یا جو سینٹ کے سینیٹر بنتے ہیں 3 سال کے لیے، ہر 3 سال بعد وہ تقریباً 50% یعنی 50% سینیٹر منتخب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ 7 مارچ کی لاسٹ ڈیٹ تھی. 7 مارچ کو 50% سینیٹر ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس کا الیکشن 12 مارچ کو ہونا تھا. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر سینٹ کے الیکشن کو آگے کر دیا گیا، ڈیلے کر دی گئی، اس میں تاخیر کر دی گئی. اور اس سے حالانکہ میرے حساب سے اور آئین کے مطابق سینٹ کا الیکشن ہونے کے بعد صدارتی الیکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے صدارتی الیکشن پہلے کرا دیا اور سینٹ الیکشن دیر سے کرا دیے. تو اب 2 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 48 سینیٹر منتخب ہوں گے صحیح ٹوٹل، جن میں سے 12 سندھ کے اور 12 پنجاب کے، 11 بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے اور 11 KPK اسمبلی کے سینیٹر منتخب ہوں گے. اس سلسلے میں تو یہ ہوا کہ جن جماعتوں نے، مسلم لیگ نون نے، JUI نے، پیپلز پارٹی نے اور 2-3 جماعتیں اور ہیں، انہوں نے مل کے یہ طے کر بلوچستان کی اسمبلی کے جو سینیٹر تھے وہ بلا مقابلہ کروا لیے ہیں، تقریباً 11 کے 11 ہو گئے. جی. جبکہ پنجاب کے 7 جنرل نشستوں کے سینیٹر بھی بلا مقابلہ ہو گئے ہیں، جن میں سے 3 PTI کے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اور 4 جو مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ. باقی جو خواتین کی نشستوں پہ، اقلیت کی نشستوں پہ اور دوسرے جو ٹیکنوکریٹ نشستوں اس پہ الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں. تو KPK کا مسئلہ جو ہے جہاں تک وہ ابھی عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، اور اگر یہ معاملہ طے نہ ہو سکا تو ممکن ہے یہ الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا. اس کے مطلب کبھی امکان الیکشن نہیں ہوں گے. خیبر پختونخوا میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، سندھ میں بھی PTI نے مسترد کر دیا ہے الیکشن کو، لیکن وہاں الیکشن ہو جائیں گے. وہاں پیپل پارٹی کی اکثریت ہے، وہ لے جائے گی. 1-2 سیٹیں کم ملیں گی، باقی پیپل پارٹی لے جائے گی. اور سینٹ میں اگلے الیکشن میں میرے خیال کے مطابق سب سے لارجر پارٹی جو ہوگی وہ پیپل پارٹی ہوگی، دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہوگی، تیسرے نمبر پر PTI ہوگی. اچھا سو آپ مقصد سمجھتے ہیں کہ کل کے جو الیکشن ہے یہ کل جس وقت ان کا مکمل ہو جائے گا تمام الیکشن، تو ایوان جو ہے آپ کا جو اپر ایوان ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے. بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بجٹ آپ کا قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا سینٹ میں جاتا ہے، وہاں سے بھی پاس ہوتا ہے. تو کل کے الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ایوان ہے اپر ایوان وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ جی دیکھیں جی، جہاں تک بجٹ قومی بجٹ کا تعلق ہے تو قومی بجٹ جو ہے وہ جون کے پہلے ہفتے میں پیش ہوتا ہے. جی. اور 30 جون سے پہلے اس کی منظوری لینی پڑتی ہے. تو تب تک یہ الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے، آئینی مسئلہ ہے. یہ اس کو پورا کرنا، مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ اپریل کے مہینے میں کلیئر ہو جائے گا، خواہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہو، سپریم کورٹ سے ہو، جہاں سے بھی ہو، مطلب یہ مکمل ہو جائے گا. بجٹ کے معاملے میں سینٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. اچھا ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی اس وقت حکومت ہے آپ کے ملک کے اندر، اور انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے
اور جب ہمیں اقتدار ملے گا تو ہم عوام کو نہ صرف ریلیف فراہم کریں گے بلکہ عوام کی جتنے بھی دکھ درد ہیں ہم ان کو سمیٹیں گے بھی. اور اس وقت نہ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے مسلم لیگ کی ہے بلکہ اس کے ساتھ دیگر اتحادی جماعتیں بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف جو ہے وہ کیا دینا تھا, آپ نے مزید عوام کے اوپر جو ہے نا وہ مہنگائی کا اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے. کل آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ کیا ہے اس سے عوام کی جو ہے وہ چیخیں جو ہے نا وہ نکل گئی ہیں, اور عوام جو پہلے ہی میں سمجھتا تھا کہ اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے وہ مزید ان پر جو ہے مہنگائی کا بوجھ بڑھ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کیوں عوام کو جو ہے ابھی تک ریلیف فراہم نہیں کر سکی اور ابھی تک جو ہے عوام کو اس نے لولی پاپ دے رکھا ہے؟ جی جناب چودھری صاحب, آپ بڑے بھولے ہیں, اور آپ بھی بولے اس لیے کہ ہماری عوام بھی بڑی بولی ہے. آپ دیکھیں کہ سن 70 سے لے کے آج 2024 تک 54 سال بنتے ہیں. اس 54 سالوں میں جتنے الیکشن ہوئے تمام سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ منشور پیش کیے ہیں عوام کے سامنے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس حکومت نے, کس سیاسی جماعت نے اپنے منشور پر عمل کیا ہے؟ اگر عمل کسی نے کیا تو 1-2 پوائنٹ پہ کیا ہے, باقی 90% اپنے منشور پر عمل کسی نے نہیں کیا. یہ بھی ایک سیکشن اسٹانڈ تھا الیکشن میں جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اپنے منشور, یہ بھی اسٹانڈ تھا. نہ کسی نے کوئی لیو دینا ہے, نہ کوئی دے گا, نہ آئندہ دے گا, نہ دیے گا کسی نے, ماضی میں دیا ہے. تو بات جہاں تک پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہے تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کل ہی وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, ابھی ہم ریلیف نہیں دے سکتے, ریلیف دیں گے تو 1-2 سال بعد ریلیف دیں گے اور ٹھیک ٹھاک ریلیف دیں گے. اب پیٹرول بھی بڑھے گا, مزید بڑھے گا. اچھا, گیس کی بھی قیمتیں مزید بڑھیں گی, مہنگائی بھی زیادہ آئے گی. بجلی کی بھی بڑھا دیں آپ, میرا مطلب گیس کی ظاہر ہے بجلی بھی بڑھے گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, گیس کی بڑھیں گی, پیٹرول ڈیزل کی بڑھے گی. حالانکہ کل جو پیٹرول یا اس سے پہلے جو پیٹرول کی قیمتیں کم بڑھی تھیں اور ڈیزل کی قیمتیں کم, اس باوجود ٹرانسپورٹروں نے, ظالموں نے کرائے بڑھا دیے ہیں پیٹرول کی آڑ میں. حالانکہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے ڈیزل استعمال کرتی ہے, اس پہ لیے مطلب قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے. یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کوئی حکومت میں کنٹرول نہیں کر سکتی, اس لیے کہ مافیا ہے. مافیا ایک یہ مافیا نہیں بلکہ پیٹرول مافیا, ڈیزل مافیا, ٹرانسپورٹ مافیا, سارے تاجر مافیا بیٹھا ہے, جو سب مافیا ہی مافیا بیٹھے ہیں. غریب عوام پھنس رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں. اچھا میری دوسری بات یہ چوہدری صاحب, اصل دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی پوچھے. میں کہتا ہوں کہ کسی کو پوچھنے سے پہلے ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں. میرا تو یہ قاعدہ اس چیز کا کہ خود انسان احساس کرے اس چیز کا کہ یار میں کیا اس ملک کو دے رہا ہوں اور اس ملک نے مجھے کیا دیا ہے. مجھے اپنے عوام کا خیال کرنا چاہیے. گزارش ہے ملک صاحب, دیکھیں کہ آج 21واں روزہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عید بھی آنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اپنے عوام کو عید کا تحفہ دیا ہے, اور آج ہی ٹرانسپورٹروں نے جو ہے وہ اپنے کرائے جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں, جبکہ حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کا کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج انہوں نے اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند رکھی ہوئی ہے, جس ٹرانسپورٹر کی اس ہڑتال کی وجہ سے, ٹرانسپورٹ جو ہے سڑک میں نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو آج بے پناہ مشکلات کا سامنا پڑا ہے. اور میں خود بھی اس کا شکار ہوا ہوں. بچے, خواتین, بزرگ جو ہیں وہ سٹاپوں پہ کھڑے ہیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ میرا مطلب ہے یکدم جو ہے اس طرح کے جو ہے اقدامات ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے, پیٹرول بڑھا دینا, بجلی بڑھا دینا, تو یہ اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر پڑتا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کرے کہ عوام کو کم از کم ریلیف نہ ملے, عوام کو مزید جو ہے وہ دکھ درد بھی نہ ملے. جی جناب چودھری صاحب, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے ملک میں مافیا جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہیں, ہر سطح پہ, ہر مرحلے پہ, ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک مافیا ہے جس نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی آڑ میں ٹرانسپورٹ میں ہڑتال کر دی ہے. بھائی حالانکہ ڈیزل تو مہنگا نہیں ہوا, سستا ہوا ہے. جی جی, پہلے بھی سستا ہوا ہے, اب بھی سستا ہوا ہے. اس سے کرائے تک ہم نہیں کیے. یہ عید کا موقع ہے, رمضان شریف کا مہینہ میں آخری اشرا ہے, اس میں خریداری بڑھ جاتی ہے, تمام ہر چیز کی خریداری بڑھ جاتی ہے. اس آڑ میں یہ اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے, ناجائز مسافہ خوری کرنے کے لیے انہوں نے ہڑتال کر دی ہے, تاکہ لوگ اب تنگ آ کے اور مجبور ہو کے ہمارے من مانے کرائے ہم سے ہمیں ادا کریں, ہم اپنی ناجائز مسافہ خوری کا سلسلہ جاری رکھیں. جہاں تک آپ حکومت کی بات کرتے ہیں, اب مجھے بتائیں کہ حکومت کون کون سا کام کرے. اگر ہم بھی, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری ثابت کریں,
اور ہر چیز کا احساس کریں. جب تک اپنا احساس نہیں کریں گے یہ مسائل بڑھیں گے, مسائل کم نہیں ہوں گے. ہمارے مسائل پہلے ہی کوئی نہیں ہے, اب مسائل اور کم ہو جائیں گے اور مسائل بڑھیں گے. میں تو کہتا ہوں جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا اس اپنے ملک کا, اپنے عوام کا, اپنے آپ کا, تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے جواب دیے آپ نے. ناظرین, آپ نے سینئر صحافی شوکت ملک صاحب کی باتیں سنی ہیں, ان کے خیالات آپ تک پہنچے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.